सेठ मुस्तफ़ा अली खान से मेरी पुरानी याद अल्लाह और न्याज़मंदाना ताल्लुकात थे। जिस ज़माने में वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, अक्सर रात का खाना मेरे साथ ही होता। वो रात गए तक मेरे साथ इल्मी अदबी गपशप में शामिल रहते। रेस्टोरेंट बंद होता तो वो अपने हॉस्टल में चले जाते। फिर ये मरासिम तब गहरे हुए जब उन्होंने अपने वालिद सेठ सुलेमान की रजामंदी के बगैर अपनी एक क्लास फेलो अंग्रेज लड़की से, जो मेरे हाथ पे मुसलमान हो गई थी, शादी कर ली। 3 साल वालिदैन की नाराजगी रही और 2 बेटों की पैदाइश के बाद फिर मेरी ही कोशिशों से वालिदैन से ताल्लुकात बहाल हुए थे। हम दोनों पठान थे और फिर एक खास वजह यह भी थी कि वो मुझसे कभी कभी दीन दुनिया के मामलात और बखेड़ों में मशवरे की सूरत में इस्तेफादा कर लिया करता था, जबकि हुजरात यानी पत्थरों से इश्क हमारे माबैन एक मुश्तरका कदर के तौर पे मौजूद था। शेर व शायरी का लपका और जमाल पसंदी भी हमारी वजह दोस्ती थी। मुंबई पहुंचकर एक आध रोज थकन उतारने और रस्मी गपशप में गुजरा। फिर मैं अपना मुद्दा जुबान पे ले आया। यार सेठ, मैं इस बार तुम्हारे पास 100% अपने मकसद और गर्ज के लिए आया हूँ। मुझे एक अदद अबाबील का आंसू अलोरी फेरोजा चाहिए, मगर कच्चा, अभी इसकी जड़ न फूटी हो। वो मुझे यूं तकने लगा जैसे मैंने इसे ये कह दिया हो कि मुझे पेरेट मिसाइल चाहिए, मगर वॉरहेड समेत अभी इसकी पैकिंग भी ना खुली हो। आखिर मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है? मेरी बात सुनकर तुम मुझे इस तरह से क्यों घूरने लगे हो? इसने मुझे डायरेक्ट सवाल की जद पे रख लिया। आप कोई लोह तो नहीं बना रहे? चंद एक सानिय तवक्कुफ के बाद मैंने जवाब दिया, हाँ, बना रहा हूँ, बल्कि तैयार कर चुका हूँ। अब सिर्फ इसी मतलूबा फिरोजे की जरूरत है। इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो एक लंबी सी हूं करके फिर मानी खेज नजरों से मुझे तोलने लगा। मैंने उसके इस तरह देखने से जिच होकर कहा, यार, क्यों मुझे परेशान करने पे तुले हुए हो? मेरे माथे पे सींग उगाए हैं जो मुझे इस तरह तके जा रहे हो। वो बड़े पुख्ता लहजे में कहने लगा, खान साहब, आपको याद होगा कि मैं, आप और लीड्स के मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट नजीर चौधरी एक बार ब्रेडफोर्ड से बाई रोड लंदन गए थे। वहां एक मुशायरे में शिरकत के बाद हम तीनों मशहूर दश्त शनास मीर बशीर साहब से मिले थे। काफी देर तक आप तीनों के माबैन किसी खास लोह पे बात हो रही थी, जिसे मैं समझने से कासिर था। लेकिन लेकिन तमाम गुफ्तगू मैंने बड़ी दिलचस्पी और इन्हमाक से सुनी थी। चांद ग्रहण, पूरनमाशी, नौचंदी, सूरज ग्रहण, चांदी, कांसी, मुर्दा शुतर बच्चा की खाल, जाफरान, कस्तूरी, लोबान, मछली के जबड़े की हड्डी, सुरमा, अलोरी फेरोजा, रत्ती, लाजोर्द जैसे अल्फाज मैंने कसरत से सुने थे। 2 अढ़ाई घंटे की गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने सोच लिया था कि इस मौजू पे मैं आपसे जरूर बात करूंगा। नजीर चौधरी तो लंदन ही में रह गए। हम दोनों बारी बारी ड्राइव करते हुए वापस ब्रेडफोर्ड आए थे। रास्ते में इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहिए, मगर आप बराबर टालते रहे कि फिर कभी सही। मुसलसल 2-3 बरस जुस्तजू के बाद मैं खुद ही तंग आकर खामोश हो गया कि जब आप बताना ही नहीं चाहते तो फिर बार बार पूछने से क्या फायदा। बहुत अरसा बात का जिक्र है कि मैं लंदन ऑफिस में बैठा था। वालिद साहब अपनी दवा की गोलियां निगल कर लेटे हुए थे। अचानक एक टेलीफोन कॉल आई। कोई शख्स वालिद साहब से बात करना चाह रहा था, और ये बताने के बावजूद कि सेठ साहब इस वक्त दवा की गनूदगी के जेर असर हैं, वो शख्स वालिद साहब से फौरी बात करने पर इसरार करता रहा। बहालत मजबूरी मैंने वालिद साहब को झंझोड़ कर टेलीफोन उनके कान के करीब कर दिया। उधर से आवाज सुनते ही वालिद साहब उछलकर चाको चौबंद से उठकर बैठ गए। फिर न जाने क्या जी में आई कि उन्होंने मुझे जल्दी से अपने कमरे में आवेजा एक तुगरा लाने का हुक्म दिया, जिस पे या रज़्ज़ाक़ू या गफ्फारू लिखा हुआ था। मैं उठा, फौरन उनके कमरे में जाकर तुगरा उतारा और उनकी खिदमत में लाकर पेश कर दिया। वो अभी तक उसी अजनबी शख्स से बातें कर रहे थे। मुझे शदीद किस्म की परेशानी लाहक हो गई हुई थी कि आखिर ये कौन शख्स है जिसकी आवाज सुनते ही वालिद साहब की सुस्ती गनूदगी गायब हो गई है, और वो सब कुछ भूल उससे महव गुफ्तगू हैं और बड़ी खाकसारी न्याजमंदी से जी जी कर रहे हैं। जब वो गुफ्तगू से फारिग होकर टेलीफोन बंद कर चुके, तो मैंने पहला सवाल जो वालिद साहब से किया वो ये था कि अब्बा जी, ये कौन था
اور اس کو اس انداز سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ میری تشویش اور سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے ایک کینچی اور کاغذ کاٹنے والی چھری کے طلبگار ہوئے۔ یہ چیزیں مہیا کر دینے پہ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مجھے شو روم سے کچھ مخصوص فائلز لانے کے لیے کہا۔ میں سخت جھنجھلاہٹ میں دفتر سے باہر آیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ وہ شخص، ٹیلی فون، توغرا، چھری، قینچی۔ جب میری بدھی میں کچھ نہ آیا تو میں مزید دماغ پہ کچھ زور دیے بغیر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 15-20 منٹ بعد انہوں نے مجھے پھر طلب کیا۔ جب میں ان کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ بڑے خوش اور چاق و چوبند کسی سے ٹیلی فون پہ بات کرنے میں مصروف تھے۔ تغرا سامنے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ مجھے تغرا دیتے ہوئے بولے کہ اس کو وہیں پہ جا کر لٹکا دو۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے تغرے کو بغور دیکھا تو وہ پیچھے سے کھولا گیا تھا۔ بیک پیپر اتار کر دوبارہ چپکایا ہوا تھا، جیسے تغرے کو کھول کر کچھ نکالا یا رکھا گیا ہو۔ وہ نکالنے یا رکھنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کوئی کاغذ نما پتلی سی چیز ہی ہو سکتی تھی۔ اب مصطفیٰ علی خان قدرے قریب ہو کر کہنے لگا، خان صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چمڑے یا چاندی کا ایک کاغذ کی طرح باریک ٹکڑا تھا۔ وہ ایک لوح تھی جو یا رزاق یا غفار کے تغرے میں بیک کور کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ ٹیلی فون پہ وہ کون شخص تھا؟ چند ساعتیں وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، وہ پراسرار شخص آپ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ میں کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، چلیے آپ کے اس بات پہ پھول چڑھا دیتے ہیں۔ اب آپ فرمائیے کہ اس طولانی تمہید سے آپ کا کیا مقصد ہے، اور آپ اتنی ڈرامائی کیفیت پیدا کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب وہ ایزی ہو کر کہنے لگا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دن جان گیا تھا کہ آپ نے میرے والد صاحب کو کوئی نقش یا کوئی مقدس لوح تیار کر کے دی تھی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے والد صاحب اپنے کاروباری مسائل میں بری طرح گھرے ہوئے تھے، اور ان کی ایک ذاتی کمزوری یا خامی کی وجہ سے جہاں ہمارے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا تھا، وہاں ہمیں اخلاقی اور سماجی سطح پہ بھی خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ لندن سے کئی بار آپ کے پاس پہنچے اور آپ کے ساتھ ان کی لمبی لمبی نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے ایک ہلکے ڈھیلے سے قہقہے کے ساتھ اس کی کمر تھپکتے ہوئے کہا، مائی ڈیئر شرلاک ہومز، ان تمام انکشافات میں یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ تغرے کے پیچھے واقعی کوئی لوح تھی، یا لوح میں نے ہی انہیں دی تھی؟ اور ان کا میرے ہاں آنا اور لمبی لمبی نشستیں، یہ سب کچھ تو میرے ساتھ روزمرہ ہوتا رہتا ہے۔ مصطفیٰ صاحب، ان فضول باتوں کو چھوڑیں اور فیروزے کے نگینے کے سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ وہ اینٹتے ہوئے کہنے لگا، خان صاحب، وہ میر بشیر سے ملاقات کے بعد لگ بھگ 3 برس میں نے آپ کی منتیں کی کہ مجھے کچھ لوح کے بارے میں بتائیں، مگر آپ مجھے برابر ٹالتے رہے۔ اب بھی آپ کچھ بھی بتانا نہیں چاہتے، اور آپ چاہے کچھ بھی کہیں، مانے نہ مانے، وہ والد صاحب کی لوح والی بات بھی درست ہے کہ آپ نے انہیں لوح بنا کر دی تھی، جس کی برکت سے والد صاحب کے کاروبار میں حرکت ہوئی اور انہیں اپنی راہ روش بدلنے میں بھی مدد ملی۔ اب اصولی بات تو یہ ہے کہ ہم ٹھہرے کاروباری لوگ، آپ نے مجھے 3 برس لٹکائے رکھا، مگر لوح کے بارے میں کبھی پلہ نہ پکڑایا۔ والد صاحب کے معاملہ میں بھی آپ نے مجھ سے فاصلہ رکھا۔ جو سلوک آپ نے مجھ سے روا رکھا، اب آپ بھی اسی کے مستحق ہیں۔ 2-4 برس گزر لینے دیں، پھر سوچیں گے کہ ابابیل کا آنسو الوری فیروزے کی کچی تامڑی کہاں سے ملے گی۔ ویسے مدت سے کہیں نظر نہیں پڑی، اور نہ ہی کہیں بکنے بکانے کے لیے دکھائی دی۔ میں ممبئی کے اس بنیے کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ اس نے بھی مجھے خوب پکڑا تھا کہ اب کوئی راہ مفر میرے لیے باقی نہیں بچی تھی، مگر نہیں، جس طرح بلی ایک داؤ چھپا کر اور ایک اچھا کھلاڑی ایک ترپ کا پتہ بچا کر رکھتا ہے، اسی طرح، لیکن نہیں، بلکہ ایک درویش کی طرح جو کوئی بھی عمل یا بات کرنے سے پیشتر اس کے انجام کو اللہ کی مشیت سے منسلک کر دیتا ہے۔ اندیشہ ہے سود و زیاں سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ میں نے سیٹھ صاحب کو پچکارتے ہوئے کہا، اب تم جب مرنے مارنے پہ تل ہی گئے ہو تو ہم بھی بسد مجبوری کھل جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد صاحب میرے دیرینہ دوست تھے۔ ہماری دوستی لندن کے ادبی حلقوں میں پروان چڑھی تھی۔ مشتاق احمد یوسفی، ضیاء محی الدین، ساقی فاروقی،
بخش لائل پوری، نون میم راشد، بڑے شاہ جی، زہرا نگاہ صحاب غزل باش، فہمیدہ ریاض، محمود ہاشمی، میر بشیر، ضیاء سرحدی، افتخار عارف، کیسے کیسے نادر اور نابغہ روزگار لوگ لندن میں جمع تھے۔ ہر روز ہر شب کہیں نہ کہیں کوئی ادبی، علمی، ثقافتی ہنگامہ ضرور برپا ہوتا تھا۔ مشاعروں کا بھی عام رواج تھا۔ لندن اور انگلینڈ بھر میں کیا موقوف یورپ بھر میں کہیں نہ کہیں مشاعرے، ادبی مذاکرے منعقد ہوتے رہتے تھے۔ ہم گاڑیاں بھر بھر وہاں جایا کرتے، خوب ہلا گلا رہتا، اور اس طرح دیار غیر میں باہم مل بیٹھنے کے مواقع مل جاتے، اور کچھ علم و ادب اور زبان کی خدمت بھی ہو جاتی تھی۔ تمہارے والد صاحب بھی خوب حصہ لیتے تھے۔ وہ شاعر تو نہیں تھے، البتہ شعر اور شاعر نواز ضرور تھے۔ میرا ترنم سے شعر پڑھنا انہیں اچھا لگتا تھا۔ خوب داد دیتے، سر دھنتے۔ انہیں اچھے شعر اور اچھے انسان کی بڑی پہچان تھی۔ لندن کے مشہور و معروف بیکر اسٹریٹ میں ان کے قالینوں کا شو روم اکثر و بیشتر شاعروں کا شو روم بنا رہتا۔ وہ وسیع المشرب انسان تھے۔ ہر وقت کھانا پینا، ملنا ملانا، اپنے بیگانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بیرون ملک یا بیرون شہر سے آنے والے اکثر شاعر، فنکار، احباب کا قیامت و عام انہی کے ہاں ہوتا۔ میرے ان سے مراسم عام سطح سے اٹھ کر گھریلو سطح تک آ پہنچے تھے۔ آپ تو اپنے دادا اور بڑی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کی چھوٹی والدہ میری بہن بنی ہوئی تھی، جو آپ کے والد صاحب کے ساتھ لندن میں مقیم تھی۔ بدقسمتی سے آپ کے والد صاحب کو ریس کی عادت تھی۔ وہ باقاعدہ لندن ریس کورس کلب کے ممبر تھے۔ ہر ہفتے، عشرے، مہینے، سینکڑوں ہزاروں پونڈوں کی جمع تفریق کرنا ان کا روزمرہ بن چکا تھا۔ ارض و افلاک کی استعانتیں ان کے حق میں جا رہی تھیں۔ دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی تھی۔ مرے ہوئے ٹٹو پہ بھی لگاتے تو وہ کمبخت جیت جاتا۔ ایک شو روم سے دو شو روم ہوئے۔ مرسڈیز کے ساتھ جیگوار اور بینٹلے بھی آ گئیں۔ مجھے یاد ہے انہی دنوں میں آپ کے والد نے سیون سسٹر کے پوش علاقے میں ایک خوبصورت فلیٹ خریدا تھا، کیونکہ اس دوران انہوں نے بڑی لمبی لمبی رقمیں ریس میں جیتی تھیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ آپ کے والد صاحب مجھے صرف ایک خوش گلو اور خوش کلام شاعر کی حیثیت سے ہی جانتے تھے۔ میرے دیگر مشاغل، طور طریق اور خاک نشینی اور دربدری کے بارے میں وہ لا علم تھے۔ میر بشیر، جو میرے استاد بھی تھے، ان سے ہمارے خاندانی مراسم سیالکوٹ سے ہی استوار تھے۔ ان کے ہاں اکثر میرا آنا جانا رہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان سے ملاقات جو بھی ہوتی تھی، اس میں یہی الٹی سیدھے علوم، ریکھائیں، بروج، ستارے، زمین آسمان کی گردشیں، ہاتھ ہتھیلیوں کے نقشے ہی زیر گفتگو رہتے تھے۔ آپ کے والد کو کہیں بھنک پڑ گئی تھی کہ میں بھی الٹے سیدھے معاملات میں دخل رکھتا ہوں۔ ایک دن انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور ساتھ گھر لے گئے، جبکہ وہ اپنے دوستوں کو کبھی اپنے گھر نہیں لے جاتے تھے۔ کرائیڈن میں انہوں نے ایک مکان صرف دوستوں کے تصرف اور قیام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ رات کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے، خان صاحب، میں نے آپ کو ایک خاص چیز دکھانی ہے، اسی غرض سے آج میں آپ کو یہاں گھر لے کر آیا ہوں۔ میں ٹھٹکا کہ اللہ خیر، وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے دکھانے کے لیے مجھے بطور خاص گھر پہ مدعو کیا گیا ہے، اور وہ بھی رات کو۔ وہ ایک عام آدمی کی ہتھیلی کے برابر 3 گوشہ ساگوان کی ایک پتلی سی تختی کالے رومال میں لپٹی ہوئی جیب سے نکال کر میرے سامنے دھرتے ہوئے کہنے لگے، یہ پوتر جنتر مجھے متھرا کے ایک مہا گیانی نے بطور خاص تیار کر کے دیا ہوا ہے۔ بقول ان کے اس جنتر کو انہوں نے بڑی لمبی تپسیا اور جوخم کے بعد تیار کیا تھا۔ 6-7 برس گزر گئے ہیں۔ ہر شکروار کو اس کے درشن کرتے سمے میں اس پہ ناریل کا تیل چپڑتا ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن میرے ہاں دھن دولت کی کمی نہیں ہوئی۔ ان مہاراج کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک یہ مہان جنتر تمہاری شکستہ میں رہے گا، لکشمی کے چمتکار اور چکا چون سے تمہاری آنکھیں چمکتی رہیں گی۔ خان صاحب، آپ یقین کریں، میں ہارنے والے گھوڑے پہ بھی لگا دوں تو وہ جیت جاتا ہے۔ میرے کاروبار میں ایسی ترقی ہوئی ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج شکروار ہے، میں نے آج خصوصی طور پہ آپ کو اس کے درشن کرانے کے لیے تجوری سے نکالا ہے۔ سیاہ مائل تیل سے چپڑی ہوئی سندل کی چھوٹی سی تکونی تختی کے اوپر سفید کانسی کی سہ گوشہ پتری سونا چاندی اور لوہے کی 3 میخوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔
میری ناک کے عین نیچے کافی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھ اور پڑھ رہا تھا۔ میری ناک کے نیچے جیسے کسی نے مرے ہوئے بھورے الو کا جگر نکال کر رکھ دیا ہو۔ بدبو سے میری ناک سڑنے لگی تو اپنا رومال ناک پہ رکھ لیا۔ آپ کے والد صاحب بولے، خیریت؟ ناک پہ رومال رکھ لیا ہے؟ میں نے انہیں خشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو اس جنتر سے سڑی ہوئی بدبو کے بھپکے اٹھتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہے؟ وہ نتنے پھلاتے ہوئے جنتر اور پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولے کہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو بھینی بھینی سندل اور ماروے کی مہک سی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پھر اس منحوس جنتر کی جانب دھیان دیا۔ ایسے نحس جنتر پترے بھورے الو کی جگر کے خون سے کسی مردار کی سوکھی ہوئی کھال پہ لکھے جاتے ہیں، مگر یہ سفید کانسی کی ترشول نما پتری پہ کندہ کیا گیا تھا۔ ایسے جنتر پترے لکشمی اور کالی دیوی کا پرت جوت کر کے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں احتیاط سے کسی سورجیا اور چندرما گرہن کے درمیانی سمے کے دوران ہر چاند کی گھٹتی ہوئی راتوں کو چاندنی میں رکھ کر منتر جوت کیا جاتا ہے۔ یہ عرصہ کئی کئی برسوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ چاند اور سورج کے گرہن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے یا جن کے اثرات واضح طور پر دیکھے اور جانے جا سکتے ہیں، ایک قسم وہ جسے انسانی آنکھ یا آلات بین دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی عام انسان ان کے اثرات کو محسوس اور معلوم کر سکتا ہے۔ ایسے جنتر پترے غیر معمولی شہرت اور دولت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، مگر یہ ترشول کی شکل کا جنتر جو سفید کانسی کی پتری پہ کندہ سونے چاندی اور لوہے کی کیلوں سے سندل کی تکونی لکڑی پہ جڑا ہوا تھا، ایک مخصوص قسم کا تھا۔ یہ صرف اور صرف شیطانی ذرائع یعنی ناجائز طریقوں سے ہی دولت اور شہرت میں بے پناہ اضافے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی بدبودار اور کریہ المنظر ہونے کے علاوہ مرے ہوئے کسی بڑے سے بچھو کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جن کے پاس ہوتے ہیں اور جن کے زیر اثر ہوں یا جنہیں وقتی طور پر یہ استفادہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، انہیں نہ تو ان سے گھن آتی ہے اور نہ ہی انہیں یہ بچھو دکھائی دیتے ہیں۔ اس منحوس جنتر پتر کی ایک بڑی خباثت یہ بھی ہے کہ یہ جس کے پاس ہوں انہیں ایمان، یقین اور اعتماد کی دولت سے تہی دامن کر دیتے ہیں، ہر چند کہ وقتی طور پہ دولت اور شہرت میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں، لیکن انجام کار ان کے دسا سول اور دشٹ چنڈال اپنے سفید کانسی کی وش حامل کے حالات میں شامل کر کے اسے کسی ناگہانی ہاتھ سے خوف و ہراس یا پھر خلل دماغ میں مبتلا کر کے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، دیکھا آپ نے اس جنتر کا چمتکار؟ ریس کورس چلا جاؤں، کسی کلب، کیسینو یا کہیں دوستوں میں تاش پہ بیٹھ جاؤں، ہمیشہ جیبیں بھر کر واپس لوٹتا ہوں۔ اس کرشمے والے مقدس جنتر کی زیارت کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی کاروباری اور اقتصادی طور پر کچھ آسودہ دکھائی نہیں دیتے۔ میرا آپ سے بھائی چارہ بھی ہے اور دوستی بھی، اس ناطے اگر آپ چاہیں تو یہ جنتر تجربے کے طور پہ کچھ عرصہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے دن بھی پھر جائیں گے۔ میں اسمانی خیز ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سنتے ہوئے ان کے چہرے کی جانب مسلسل ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ قدرے جھنجھلا کر بولے، بھائی، آپ میری بات سن بھی رہے ہیں یا یوں ہی ٹک ٹکی باندھے مجھے گھور ہی رہے ہیں؟ میں نے نظریں ہٹائے اور پلکیں جھکائے بغیر نیم غنودگی کے عالم میں کہا، سیٹھ صاحب، میں جس محویت سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ توجہ اور دلچسپی سے آپ کی باتیں سنتے ہوئے کچھ سوچ بھی رہا ہوں کہ میں آپ کی اس مہربانی اور ہمدردی کا کیسے شکریہ ادا کروں جو آپ نے میرے بھلے کے لیے سوچا، ورنہ کون اس مطلب پرستی اور نفسا نفسی کے دور میں کسی کے بھلائی اور اچھائی کے لیے سوچتا ہے، بلکہ عملی طور پر کچھ کر بھی گزرتا ہے۔ آپ کے والد کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں، میرے احباب میں آپ پہلے فرد ہیں جن سے میرے گھریلو تعلقات ہیں۔ میں آپ کے لیے مالی طور پہ بھی ہر معاونت کے لیے حاضر ہوں، مگر میں آپ کی خوددار طبیعت سے بھی تھوڑا سا واقف ہوں، اس لیے کبھی ایسی بات نہ کہہ سکا۔ پچھلی ریس پہ میں نے 15,000 پاؤنڈ سے زیادہ جیتے، اسی طرح کیسینو اور بلیک جیک سے خاصی رقم ہاتھ لگی، یہ سب اسی جنتر پتر کا چمتکار ہے۔
وہ ایک مخمل کے کپڑے میں اسے لپیٹ کر مجھے دیتے ہوئے بولے، یہ لیجئے، آپ بھی کچھ عرصہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، مگر کسی اور سے ذکر نہ کیجیے گا، یہ میری آپ کے پاس امانت ہے۔ میں بدقت اس نحس جنتر کو لیتے ہوئے بولا، سیٹھ صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے کیا کروں گا۔ ریس جوا تو میں کھیلتا نہیں، سٹہ لاٹری سے بھی کوئی رغبت نہیں، جبکہ اس کرشماتی جنتر کے اصل جوہر اسی قبیل کے کام دھندوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھیے نا، آپ کا قالینوں کا کاروبار ہے، جائز کاروبار، جائز آمدن اور منافع اس جنتر سے ہونی چاہیے، نہ کہ ریس جوئے میں، جو میری دانست میں جائز کمائی کی ذیل میں نہیں آتے۔ وہ چند ثانیے سوچتے ہوئے بولے، ہاں، یہ تو آپ کا کہنا درست ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کوئی شوق یا تفریح نہیں، مجبوری اور ضرورت ہے۔ یہاں عزت نفس کے ساتھ بہتر طریقے سے پیسہ کمایا اور بچایا جا سکتا ہے۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب گناہ اور جرم ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ریس، کیسینو یا لاٹری، سٹے میں قسمت آزمائی کرنا بھی کوئی ناجائز ذرائع کے ذیل میں آتے ہیں۔ میں نے اپنا سارا کاروبار، بلکہ آکسفورڈ اسٹریٹ والا نیا شو روم بھی اسی ریس اور کیسینو کی کمائی سے بنائے ہیں۔ یہ کمائی ٹیکس پیڈ ہے، گورنمنٹ 18.5% کاٹ کر اسے جائز آمدن کی رسید دے دیتی ہے۔ خان صاحب، پیسہ صرف پیسہ ہے، بلیک یا وائٹ نہیں ہوتا۔ یہی تو ہم میں اور ان یورپین ممالک میں فرق ہے کہ ہم حرام حلال، جائز ناجائز کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان اور ہندوستان میں ناجائز اولاد کو معاشرے میں بڑا ذلیل اور گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ بغیر شادی عورت مرد کا اکٹھا رہنا معیوب گردانا جاتا ہے، مگر یہاں ناجائز بچے قطعی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی معاشرہ انہیں دھتکارتا ہے یا ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اور نہ ہی یہاں کا قانون یا کوئی اخلاقی ضابطہ کسی مرد عورت کو شادی کی زنجیروں میں جکڑے بغیر اکٹھے زندگی بسر کرنے سے روکتا ہے۔ شخصی آزادی کے صحیح اور سچے معنی یہی ہیں کہ انسان اپنے ہر قسم کے ذاتی معاملات میں آزاد ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اب جاگو میٹھی انداز میں سیٹھ صاحب کی باتیں سن رہا تھا، جیسے مجھ پہ نیند کا غلبہ ہو۔ وہ پھر کہنے لگے، میرے خیال میں آپ کو نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں سیٹھ صاحب، آپ بیٹھیے، نیند ہی تو ایک چیز ہے جو اپنے ہاں نہیں آتی۔ صبح پھانسی پہ چڑھنا ہو تو رات کسے نیند آتی ہے؟ البتہ یہ میری آنکھیں نیند سے مندی ہوئی اور ہلکا سا خمار جو دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ کی پرکیف باتوں اور اس جنتر منتر کی وجہ سے ہے۔ میں تو یوں ہی آج تک حرام حلال اور جائز ناجائز کے چکر میں پڑا رہا، میری تو آپ نے آنکھیں روشن کر دی ہیں۔ شکریہ سیٹھ صاحب، دوست ہو تو آپ جیسا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں کنگ کراس سے آخری 11:30 بجے والی شٹل ٹرین پکڑوں گا اور علی صبح بریڈ فورٹ پہنچ جاؤں گا۔ وہ چونک کر پوچھنے لگے، یہ ایک دم آپ کو بریڈ فورٹ جانے کی کیا سوجھی؟ بلا کی سردی اور پھر رات کا وقت ہے، ایسے بھی بے آرام ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح دیکھا جائے گا۔ میں نے انہیں بتایا، اب میرے لیے یہاں رکنا ممکن نہیں۔ آپ کی حقیقت افروز گفتگو اور اس نایاب مہاکام جنتر پتر سے میرے اندر ایسی تبدیلی آئی ہے کہ مجھے یہاں رکنا تو کجا، زمین پہ پاؤں دھرنے بھی مشکل پڑ رہے ہیں۔ بریڈ فورٹ پہنچ کر آرام کرنے کے بعد جو میں نے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ میں اس جنتر کو لے کر بینگلے کے پہاڑوں پہ چلا گیا۔ ایک پرانے درخت کی جڑ کے پاس اس جنتر کو درمیان میں 5 انچ لمبی کیل رکھ ٹھونک دیا۔ غیر انسانی چیخوں سے ذخیرہ گونج اٹھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ دل خراش چیخیں میرے سوا کسی اور کو سنائی نہیں دیں گی۔ پھر فوری طور پہ میں نے درخت کے گرد 2 فٹ کا فاصلہ رکھ کر 5 حصار قائم کیے اور بغیر مڑ کر واپس دیکھے واپس چلا آیا۔ مصطفیٰ خان صاحب، یہ وہی دن تھا جس دن آپ نے مجھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ والد صاحب کو چند غنڈوں نے مضروب کیا ہے اور ابھی لندن پہنچنا ہے۔ وہ ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اس جنتر کو ٹھوک کر گھر پہنچا، فوراً کپڑے پہن کر تیار بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ کسی وقت بھی لندن سے اطلاع آئی اور اطلاع آئی مگر لیٹ۔ خیر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم دونوں کس سپیڈ سے لندن پہنچے تھے۔ 4.5 گھنٹے کا نان سٹاپ سفر۔ میرے ہاتھ میں ایک 18x14 کا پیکٹ بھی تھا۔ آپ نے ایک آدھ بار پوچھا بھی کہ یہ کیا ہے۔ یہ میرا اپنا بنا ہوا تغرا تھا جس پہ یا رزاق یا غفار لکھا ہوا تھا۔ یہ وہی تغرا تھا
جسے سیٹ صاحب کے کہنے پہ آپ نے کمرے سے لا کر دیا تھا اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیک کور میں کوئی لوح چھپی ہوئی تھی۔ ہم سیدھے اسپتال پہنچے تھے۔ وہاں آپ کی چھوٹی والدہ، بہنیں اور سٹاف کے کچھ لوگ موجود تھے۔ پولیس اور کیسینو کا سپروائزر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ سیٹھ صاحب ایک لمبی رقم سمیٹ کر کیسینو سے نکلے، پارک میں اپنی گاڑی تک آئے۔ وہاں پہلے سے موجود کچھ غنڈوں نے لوہے کے چین اور چمڑے کی سٹڈ جڑی بیلٹوں سے سیٹھ صاحب پہ حملہ کر دیا۔ جیب سے رقم، چیک بک، قیمتی پین، رولیکس کی جڑاؤ گھڑی اور قیمتی انگوٹھیاں لے جھپٹ کر اڑن چھو ہو گئے۔ سیر صاحب کے سر کی کھوپڑی فریکچر تھی اور 2 اگلے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے علاوہ سینے اور پسلیوں پہ بھی ضربیں پڑی تھیں۔ انگوٹھیاں اتارتے وقت دونوں انگلیاں بھی اتر گئیں۔ جسم پہ جا بجا چمڑے کی بیلٹوں اور آہنی چین کے نیلے نیلے لہری نما نشانات بھی تھے۔ پولیس بیان لینے کے لیے بیٹھی تھی اور ساتھ کیسینو والے بھی بٹھائے ہوئے تھے، مگر سیٹھ صاحب کے ہوش میں پلٹنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ممبئی تک دیگر اعضاء کو بھی ٹیلی فون کھڑکا دیے گئے تھے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ آپ نے کئی بار اپنی اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ ابا کب ہوش میں آئیں گے۔ میں نے ہر بار آپ کو تسلی دی تھی کہ اللہ سب بہتر کرے گا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ جس وقت میں جنتر کے ترشول میں ہتھوڑے سے کیل ٹھونک رہا تھا، عین اسی وقت لندن میں غنڈے سیٹھ صاحب کو ٹھوک بجا رہے تھے، بالکل اتنی ہی ضربیں جتنی میں نے جنتر کے درمیان ٹھوکنے کے لیے کیل پہ لگائی تھی۔ سید مصطفیٰ علی صورتی میرے سامنے بیٹھا مجھے یوں سہما اور ٹھٹکا ہوا اپنے والد سید سلیمان صورتی ممبئی والے کی داستان حسرت سن رہا تھا، جیسے وہ انسانوں کی نہیں، جنوں کی کوئی ڈراؤنی کہانی سن رہا ہو۔ اس کی آنکھیں قدرے پھیلی ہوئی، باریک باریک ہونٹ ہلکے سے سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑے ہوئے تھے، اور یقیناً حلق بھی اندر سے خشک ہوگا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا تو وہ بمشکل اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولا، خان صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو علم بھی تھا کہ جتنی چوٹیں جنتر پتر کو لگائیں گے، اتنی ہی ضربیں والد صاحب کو بھی مجروح کریں گی۔ اس کے باوجود آپ نے کیل پہ ہتھوڑے سے ضربیں لگائیں۔ مجھے تو یہ سن کر تعجب ہی نہیں، حیرت بھی ہو رہی ہے۔ میں نے لہجے کا گیئر بدلتے ہوئے جواب دیا، سیٹھ مصطفیٰ علی خان صاحب، آپ کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور کاروبار کا یہ زرعی اصول بھی خوب جانتے ہوں گے کہ کاروبار میں اگر نقصان ناگزیر ہو جائے تو پھر بھی ہر حالت نقصان میں اپنے فائدے کے مواقع کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ میں نے درویش ہونے کے باوجود اپنے یعنی کہ آپ کے مفادات کو اول ترجیح دی۔ سیر صاحب کی درگت میں بھی آپ کے وسیع تر مفاد کو ہی پیش نظر رکھا گیا۔ سید مصطفیٰ علی خان کچھ نہ سمجھتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولے، میں کچھ نہیں سمجھا کہ والد صاحب کے ساتھ ایسا بہیمانہ تشدد میں ہمارے وسیع تر مفاد کا کون سا پہلو پنہا تھا۔ میں نے ترنت جواب دیا، دیکھیے نا، اگر ایک شخص تیلگو یا ملیالم زبانیں نہیں سمجھتا، یا پھر اس نے بارہ بنکی یا بانس بریلی نہیں دیکھا سنا، تو اس میں ان زبانوں یا شہروں کا قصور تو نہیں۔ میرا قصور فقط یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود میں نے آج تک آپ سے ان باتوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں جانا۔ آج آپ کے مجبور کرنے پہ اگر ناچار مجھے ان باتوں پر سے پردہ سرکانا پڑا تو گناہگار کو معاف کر دیں۔ سیٹھ صاحب میرے کاندھے پہ ہاتھ دھرتے ہوئے بولے، خان صاحب، میری باتوں کا غلط مطلب نہ لیں۔ اگر میں کسی چیز کی حقیقت اور اصلیت کو نہیں جانتا تو میرا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا عین ممکن ہے۔ براہ کرم صرف 2 باتیں کلیئر کر دیں۔ آپ جنتر منتر کے اوپر وہاں جنگل میں کیل پہ ضربیں لگاتے رہے، تو ادھر 350 کلومیٹر پرے لندن میں والد صاحب کو چوٹیں کیوں لگتی تھیں؟ اور دوسری بات کہ والد صاحب پہ اس ناروا تشدد میں ہمارے بھلے کا کون سا پہلو مضمر تھا؟